अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया। कि आज तो पूरा दिन ही गुजर गया है और अभी भी घूमा-घूम की सिचुएशन है कि क्या वाकई कराची और हैदराबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जैसा कि आज कहा कि कल ही होंगे, और आपने देखा कि उस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि कल होंगे, यानी कि सिंध में मौजूद पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन को इल्तिवा का कहा था, और सिक्योरिटी रीजंस के हवाले से कि हमारे पास वो रिक्वायर्ड सिक्योरिटी नहीं है, कुछ सिक्योरिटी अलर्ट्स भी हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक अहम इजलास किया। इजलास के बाद उन्होंने यही फैसला दिया कि कल यानी 15 जनवरी को ही कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात, जो कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात का फेज़ 2 है, वो मुनक्किद किया जाएगा। अब हम ये भी देख रहे हैं कि पूरे दिन से कि जो पोलिंग का अमला है वो किस तरह से पहुंचाया गया है, पोलिंग के जो मटीरियल है उसकी भी तरसील शुरू हो चुकी है। लेकिन इसी सारे सिनेरियो में आपको ये भी बताते चलें कि अब से कुछ देर बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। एक अहम इजलास हुआ, वो मशावरती इजलास कई घंटे जारी रहा। कुछ देर कबल हमने देखा कि इस इजलास में जो कन्वीनर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब मुस्तफ़ा कमाल के हमरा वो भी आए, और जो फाइनल राउंड है इस इजलास का वो जो है शुरू हो गया। और अब ये खबर आई है कि कुछ ही देर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आया वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान इंतखाबात में उन्होंने ये पहले ही कह दिया था कि हिस्सा तो लेगी, लेकिन जो मशावरत आज के अहम इजलास में की जा रही है वो ये है कि वजारतों से इस्तीफ़े दिए जाएँ पहले मरहले में, या फिर वफाकी हुकूमत से ही अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। ये वो देखना है कि क्या फ़ैसला लिया जाता है। और इस सब में जो मैंने गू की सिचुएशन का वो इसलिए कि जब अब के सबको पता है, सिंध हुकूमत भी कह चुकी है कि कल 15 जनवरी को लोकल बॉडीज़ इलेक्शन फ़ेज़ 2 कराची हैदराबाद में होने को है, तभी ये ख़बरें भी अब बड़ी सर्कुलेट कर रही हैं कि इस वक्त गवर्नर हाउस के अंदर जो फ़रूख नसीम साहब हैं वो वहाँ मौजूद हैं। एक ऑर्डिनेंस तैयार किया जा रहा है कि एक ऑर्डिनेंस के इजरा से ही बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी कराया जा सकता है। क्या सदाकत है इसमें, या क्या वाकई अब ये भी होगा, ये बात करते हैं अपने मोहतरम मेहमानों से। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से काबीना के मेंबर हैं, वज़ीर हैं तैमूर तालपुर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा होंगे हमारे इसी सेशन में फिरदौस नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से साबिक अपोजिशन लीडर भी हैं सिंध असेंबली के, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा तैमूर तालपुर साहब, ये वाकई कल इलेक्शन हो रहे हैं या ये जो खबरें ऑर्डिनेंस की आ रही हैं ये भी इन दी ऑफिंग है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया नादिया नकी साहिबा। जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुल स्विंग में अपनी तैयारियां करके बैठी हुई है, और इंशाल्लाह ताला जल्द आपको वो अच्छी खबरें मिलेंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिहाज से, चाहे वो कराची हो चाहे वो हैदराबाद हो। ये बहुत र्यूमर एक चल रहा है बड़े अरसे से ऑर्डिनेंस के हिसाब से, पर आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम लोग सियासी लोग हैं, हम सियासत करते हैं, हम कानून लाते हैं, हम ऑर्डिनेंस लाने में बिलीव नहीं करते। जहाँ तक बात की इलेक्शन की पोस्टपोनमेंट की, तो हमने जो कर सके जिस लेवल तक गए, हम अपने दोस्तों के लिए एमक्यूएम की खातिर गए, हमने अपने कैबिनेट वज़रा को नाराज़ किया, हमने अपने डिस्ट्रिक्ट के जो सदर थे उनको नाराज़ किया, इस बात पे राज़ी करने की कोशिश की कि इलेक्शन को कुछ वक्त के लिए कराची और हैदराबाद में डिले किया जाए जब तक हम जरा बेहतरी ला सके उनसे। यानी ऑर्डिनेंस नहीं आ रहा तैमूर तालपुर साहब, एमक्यूएम जो आपके दोस्त हैं उनके लिए आप गए, लेकिन ये क्या दोस्ती है आपकी कि 2 रोज कबल इलेक्शन से आप लोग जाते हैं, जबकि डीलिमिटेशन के हवाले से एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी अरसे से हैं, उस एग्रीमेंट में भी शामिल हैं जो मुआहदा आपने किया और इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा था। देखिए, जहाँ तक बात है इस एक 1 पॉइंट की, तो इसको बड़ा इन लोग ने लेट पिकअप किया है। जो इनको चीज़ें इनको को ज़्यादा प्रायोरिटी पे चाहिए थी, इनको अपना एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था, इनके बहुत से और ऐसी डील्स हमने की थी और ऐसे बहुत हमने कमिटमेंट्स की थी कि हमने सब पूरी की। जिस चीज़ का इनको ज़्यादा मैं समझता हूँ जल्दी थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे, हमने सारी जल्दी की। अब आखिरी टाइम पे इन लोगों ने इस चीज़ को ला के उठाया जब इलेक्शन हमारे सर पर पहुंच चुके थे। तो मेरे ख्याल से अगर एमक्यूएम को इसका इतना ज्यादा लाचार होता तो शायद यही चीज एमक्यूएम हमारे साथ 1 महीना या 2 महीना या 6 महीने पहले बात कर लेती, पर उन्होंने नहीं की। आखिरी मोमेंट पे चीज उठाई गई है ऐसे वक्त पर जब हम लाचार हो चुके हैं, जब हम कुछ कर नहीं सकते, और जो आखिरी खुरबा हम इस्तेमाल कर रहे थे
آرٹیکل 10(1) کے حساب سے 10(1)(a) کے حساب سے ہم نے آخر میں آ کے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کر دیا. اب اگر کورٹیں ہمارے خلاف جا رہی ہیں, اگر الیکشن کمیشن ان کے اس فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں, تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جو ہم کر سکتے ہم نے کیا, کیونکہ ہم ان کے ساتھ سچے تھے اور سچے رہنا چاہتے ہیں. آج یہ خبریں کہ عدم کے اعتماد کا ووٹ کا کہا جا سکتا ہے وزیر اعظم کو, نقوی صاحب, اور یہ اس بنا پر کہا جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ اگر اس جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہے, کیا چانسز آپ کو لگ رہے ہیں؟ کیا متحدہ قومی موومنٹ واقعی علیحدہ ہو جائے گی؟ آپ کا بھی ان کے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو متحدہ کے معاملات ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ, انہیں کیا کرنا چاہیے تھا, کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, کس چیز پہ کتنا وزن دینا چاہیے تھا, کس بات کو پہلے کرنا چاہیے تھا, تیمور صاحب صحیح ہوں گے اس کے لیے ایم کیو والے جواب دیں. میں نے تو آج سے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر کراچی میں الیکشن ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ الیکشن جو نیشنل الیکشنز ہیں وہ وقت سے پہلے ہوں گے. اچھا, یعنی کل اگر الیکشن ہو رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وقت سے پہلے قومی اسمبلی کے بھی الیکشن ہو جائیں گے؟ جی, اس کے اس کی وجہ آبویس ہے. ایم کیو ایم کے پاس اپنی عزت بچانے کے لیے ایک ہی آپشن رہ جائے گا کہ وہ اس کولیشن کو چھوڑ دیں, اور جیسے ہی وہ اس کولیشن کو چھوڑے گا, نمبر گیمز یہ شو کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لے سکیں گے. ایک دوسری چیز یہ کہ اس کولیشن نے پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو ہو جانے کے بعد خود یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قومی الیکشن پنجاب اور کے پی میں وہ سہ نہیں سکتے کہ دو مختلف تاریخوں کو ہو. تو اس لیے وہ اس بات پہ پی ایم ایل این اور ان کے جو قائد نواز شریف صاحب ہیں, انہوں نے سنا ہے, یہ فیصلہ کیا ہے کہ دونوں قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹس کے الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے. تو اس کی وجہ سے بھی یہ مجبوراً نیشنل اسمبلی کو اب ڈیزالو کر دیں گے. اچھا, پی ٹی آئی کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ 132 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں اور 2 صوبائی اسمبلیاں جب ڈیزالو کر دیں گے تو اس کے بعد یہ آپشن ہی نہیں رہے گا, اگر تھوڑا سا بھی شعور کسی کے پاس ہے, کہ قومی الیکشن نہیں کال کریں. اچھا, تو یعنی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا نا نقوی صاحب کہ سندھ اسمبلی بھی پھر ڈیزالو ہوگی. جی, پی ٹی آئی کا ایک اور موقف بھی ہے کہ اس ملک کے اندر اس کی ملک کی فلاح کے لیے جو اس کی معاشی تباہی ہوئی ہے, اس کو سچویشن کو پولیٹیکل اسٹیبلائزیشن کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور اگر صرف صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوں گے اور نیشنل اسمبلی کے نہیں ہوں گے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, یہ موقع سب کے سامنے. لیٹس فوکس نقوی صاحب, لیٹس فوکس بیکاز وی ہیو لٹل ٹائم. آپ یہ سمجھ رہے ہیں ابھی بھی کہ قومی اسمبلی کے الیکشن ہے, اینڈ یو آر شیور کہ کل بلدیاتی انتخابات فائنلی کراچی میں اور حیدرآباد میں ہو رہے ہیں, رائٹ؟ میرے خیال سے اب اگر نہیں ہوتے تو آئی ڈونٹ نو کہ تیمور تالپور صاحب کل آپ کے ٹی وی پہ پروگرام پہ آ کے کیا ایکسکیوز دیں. ویسے یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے تیمور تالپور صاحب, جسٹ ون ڈے بیفور دا پولنگ اگر پولیٹیکل لوگ بھی کہیں کہ اگر نہیں ہوتے, یعنی شورٹی ابھی بھی نہیں ہے, لاکھ آپ کہہ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب الیکشن کے لیے تیار ہے. ویسے آپ کے جو ناقدین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یہ ایک طرح سے مطلب گونگلیوں پہ سے جسے کہتے ہیں نا مٹی جھاڑنا, کہ ایم کیو ایم سے کہا کہ ہم آپ کے دوست ہیں, چلیں جی 2 دن پہلے چلے جاتے ہیں. پتہ تھا آپ کو کہ ڈی لیمیٹیشن کس طرح کی ہوئی ہوئی, آپ کو تو ویسے بھی اپروو نہیں کرنی چاہیے تھی اس ڈی لیمیٹیشن کو, لیکن چلیں اس کے آپ کے اپنے ریزنز ہوں گے. لیکن آپ لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو اس لیے بیکاز آپ کو یہ آپ لوگوں کو یہ کانفیڈنس ہے کہ اس مرتبہ شاید میئر لانے میں آپ کامیاب ہوں گے, اور اسی لیے یہ بڑے لاسٹ مومنٹ پہ آپ ایسے کام کر رہے تھے جو کہ خود الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایس ایل جی اے 2013 کی خلاف ورزی ہے, آپ آخر میں 2 دن پہلے آ ہی نہیں سکتے. بالکل جی, جہاں تک الیکشن کی بات ہے میں کلیئر کرتا چلوں کہ بالکل الیکشن ہے. پاکستان پیپلز پارٹی بھرپور الیکشن میں شرکت کر رہی ہے اور جیت کا انتظار کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کیوں
پی ٹی آئی الیکشن اس ٹائم پر چاہتی ہے، خاص طور پہ بلدیاتی، کیونکہ یہ تو ایکسپوز ہو چکے ہیں. یہ تو ایک ایکسپیریمنٹ کسی نے کیا تھا جو کہ فیل کیا، جس نے پاکستان کے پٹھے بٹھا دیے. اور اب ان کی آنکھوں میں اس طرح سے آپ کو پرائم منسٹر کی سیٹ نظر آئی جیسے کہ چھٹے نظر آتے ہیں. تو نہ یہ پھر سے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں. اور جنرل الیکشن ضرور ہو، الیکشن ہوں گے جنرل الیکشن، اور اس وقت تک ان کا اور کھانا خراب ہوگی، بیکاز دے ول مسٹور پنکی پیڑنی کے کرپشن کی قصے، فرا گوگی کے کرپشن کی قصے، عمران نیازی کے تحفہ خانے کے قصے، اور اس کی آڈیو لیکس کے بعد ایوری بڈی نوز واٹ از دا ریالٹی اینڈ واٹ از ناٹ دا ریالٹی. تو تیمور صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل الیکشن وقت پر ہوں گے، وقت سے پہلے نہیں ہوں گے، اور اعتماد کے ووٹ کا کیا ہوگا اگر ایم کیو ایم نکل جاتی ہے وفاق سے؟ میں آپ کو گارنٹی دوں کہ ایم کیو ایم نہیں نکلے گی، اور آئی ہوپ یہ اعتماد کا ووٹ ہو، بیکاز یو ول سی اس اسکورنگ مور ووٹس دین وی ہیو ایٹ دی مومنٹ. وچ مینس کہ مزید لوگ، یعنی کہ تحریک انصاف کے لوگ جنہوں نے، جو یہ خبریں آ رہی تھی کہ قومی اسمبلی میں استعفے کے لیے وہ انہوں نے رابطہ کیا ہے اسپیکر سے، آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں؟ اسپیکر صاحب سے بھی رابطے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ زرداری صاحب سے بہت لوگوں کے رابطے ہیں. اور آپ نے دیکھا تھا پہلے بھی ہمارے پاس ووٹس بہت زیادہ تھے، ہم نے کاؤنٹ نہیں کرائے کیونکہ وی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ انکانسٹیٹیوشنل. تو اس بار بھی ان کا ووٹ بڑھے گا نہیں، ان کا ووٹ اور کم ہوگا. پیپلز پارٹی کا ووٹ، پی ڈی ایم کو جوائنٹ ووٹ آپ اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تیمور تالپور صاحب، یہ جو سیکیورٹی کا آپ لے کر گئے تھے عذر، تو کیا واقعی سیکیورٹی کے کوئی خطرات ہیں، یا یہ صرف اپنے دوستوں کو پلیز کرنے کے لیے یہ الیکشن کمیشن میں آپ لوگ لے کر گئے تھے؟ دیکھیں، دوستوں کو پلیز کرنے کے لیے تو ہم ہر لیول تک گئے، پر جو سیکیورٹی تھریٹ ہے وہ جنون ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل کیا حالات ہیں، ہماری فوج ان سے لڑنے میں مصروف ہے، رینجرز ان سے لڑنے میں مصروف ہے، اور جو جس نفری کی ہمیں ضرورت ہے وہ نفری ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہو. صرف تب اویلیبل ہوتی ہے جب ہم اپنے ٹوٹل سیکیورٹی ہر کسی سے لے لیتے ہیں، مسجدوں سے، امام بارگاہوں سے، وی آئی پی شخصیات سے، مولوی صاحبان سے جو انڈر تھریٹ ہیں، ان سب کو لینے کے بعد ہوتا ہے. ہم نے ٹاسک لے لیا ہے، ہم پورا کریں گے، بٹ اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ رسکی ٹاسک. تیمور تالپور صاحب سے کہیں ذرا نمبر گیم تو بتا دیں. پی ٹی آئی والے ووٹ نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ کا قانون اجازت نہیں دیتا، تو ان کا نمبر گیم بڑھے گا کیسے؟ آپ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں؟ جی، قومی اسمبلی کی بات کر رہا ہوں. یہ سیاست جانتے بھی ہیں کہ نہیں، یہ طفل مکتب ہیں ابھی. جتنے ووٹ ان کو پچھلی دفعہ ملے تھے تو ان کے اس سے زیادہ تو کیسے ٹائیں گے؟ ذرا بتا دے نا. کوئی انڈیپینڈنٹ توڑ لیے یا ایم کیو ایم جو ہے کوئی اور نئی پارٹی آ جائے گی؟ ہاں، میرا خیال سے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا. دیٹس آل. ابھی تو کل کے الیکشن پر فوکس ہے، جیسے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں while he is visiting various places in کراچی میں گہما گہمی ہے. اب دیکھتے ہیں ایم کیو ایم اپنے مشاورتی اجلاس اور اہم اجلاس کے بعد کیا فیصلہ کرتا ہے. بہرحال کل الیکشن بلدیاتی فیز 2. پنجاب اسمبلی اب تو بس یہی کہیں گے کہ تحلیل ہو ہی چکی ہے، کیونکہ بلیغ الرحمان صاحب جو گورنر پنجاب ہیں ان کے دستخط پہ ہو چکے ہیں، اور بس ایک باقاعدہ نوٹیفیکیشن. اور اس کے بعد پی ایم ایل این نے بھی یہ کہہ ہی دیا ہے اپنے تمام تر پارٹی لوگوں سے، یعنی کہ پارٹی کے جو ممبران ہیں، کہ الیکشن کی تیاری کریں. لیکن اس وقت آج آپ نے یہ بھی دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے سی ایم نے بھی جب ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بطور سی ایم یہ ان کا آخری آج خطاب ہوگا، کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کر دی جائے گی اور آج ہی اس پر کام بھی کر دیا جائے گا. یعنی اب 2 اسمبلیاں تحلیل، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، آج عمران خان صاحب نے، بلکہ گزشتہ روز سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ صدر پاکستان جو ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اعتماد کے ووٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں. اس وقت تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے، اور کیا عام انتخابات کی طرف بہت تیزی سے بڑھا جا رہا ہے، یا ابھی بھی اس میں بہت سے ifs and buts ہو سکتے ہیں؟ بہرحال پنجاب میں جو ہے الیکشن ہونے ہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی جو ہی تحلیل کا پورا پروسیس ہو جائے گا اس میں الیکشنز ہونے ہیں. اس سب سے کیا تحریک انصاف حاصل کرے گی، اور خصوصاً اب میں جو کاف لیگ نے ایک طرح سے پرویز الہی اور ان کے جو بیٹے ہیں مونس الہی، جس طرح سے انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، جس کے عمران خان صاحب معترف بھی ہیں، تعریف بھی کرتے آئے ہیں، ان کے لیے اب جب الیکشنز ہوں گے تو تحریک انصاف نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے. آج ہمارے ساتھ ہیں واسق قیوم عباسی صاحب، ڈیپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. واسق قیوم عباسی صاحب، یہ تو فرمائیے گا کہ یہ جو اب باتیں کی جا رہی ہیں کہ صدر پاکستان وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ کا کہہ سکتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملات اب بہت تیزی سے عام انتخابات کی طرف جا رہے ہیں؟ جی یقیناً ابھی تو کوئی ابہام باقی نہیں رہ گیا.
کہ ملک تیزی سے الیکشنز کی طرف جا رہا ہے، اور یقیناً الیکشن صرف پاکستان تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے بھی یہ آخری قدم جو اٹھایا تھا کہ اب ہم اپنی ہم لوگ استعفے بھی دے دیں نیشنل اسمبلی سے، دونوں جو ہماری اسمبلی ہے اور جس میں سب سے بڑا ایوان ہے پاکستان کا، پنجاب کا، اس سے بھی استعفے دے دیں۔ اور وہ اس لیے تھا کہ ہم یہ بتا سکیں کہ بھئی پاکستان کا جو حل ہے، جو اکنامک کرائسس ہے اس کا حل ہے، جو یہ پولیٹیکل کرائسس بن گئے فائنلی انہوں نے ریزالو ہونا ہے اس کا حل ہے، یہ ساری چیزیں حل اب الیکشنز کی طرف کنورج ہو کے جانی چاہیے۔ اچھا اب اور ہم نے بھی یہ قدم اس لیے اٹھایا، اور یقیناً اب جی آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ اور یقیناً اب جو جس طرح سے کل ایم کیو ایم کا بھی تحفظات تھے، یقیناً ایم کیو ایم کے بعد میں اور بھی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے بھی تحفظات آئیں گے، سوائے جو دو بڑے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ نون، اور ان کے ساتھ مولانا صاحب جو برج کا رول ادا کر رہے ہیں شروع سے۔ سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آخر کب تک اس کو ایک غیر فطری طور کے اوپر چلانے کی کوشش کریں گے، ایونچولی جانا آپ کو ارلی الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے جو اکاؤنٹ ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ پہلے صوبوں کے الیکشن کرائیں، بعد میں وہیں پر آپ الگ ڈے رکھ کے پھر دوبارہ قومی اسمبلی کا الیکشن کریں۔ اچھا لیکن دیکھیں یہ بہت بڑا سیاسی جوا آپ نے ضرور کھیلا ہے، ایک تو یہ کہ اپنی ہی حکومتوں کو گرا دینا، اسمبلی تحلیل کر دینا، اور خیبر پختونخوا بھی ہو جائے گی جیسا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کہا ہے۔ لیکن اگر متحدہ قومی موومنٹ کو منا لیتے ہیں اور وہ نہیں چھوڑتے حکومت، وہ اعتماد کا ووٹ دے دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، پھر تو آپ صوبوں تک ہی محدود رہ جائیں گے، کیونکہ پھر صرف صوبائی الیکشنز ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کو کب سے کہہ رہے، دیکھیں اس کے دو باتیں ہیں جو الیکشن کی طرف جا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے صدر پاکستان کہہ دیتے ہیں وزیر اعظم کو، تو وزیر اعظم کو جانے کے لیے صرف ایم کیو ایم سے نہیں، آنے والے جو کپل آف ڈے اور سو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ اور بھی جو ان کے اتحادی ہیں اپنے تحفظات کا اظہار کر دیں گے، اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور بالکل یہ سرپرائز مل سکتا ہے۔ کیوں آپ لوگ ان سے رابطے میں ہیں کیا؟ ان اتحادیوں سے کیا آپ لوگ رابطے میں ہیں؟ ہم رابطے میں نہیں ہیں، جو دھواں اٹھ رہا ہے یقیناً اس دھوئیں کے پیچھے پوری کہانی ہے۔ اور دیکھیں نا اتحادی کس بات پہ اپنے منہ پہ کالک ملے، صرف مجھے وجہ بتا دیں اس بات کی کہ ہم اس لیے گورنمنٹ میں آئے تھے کہ ہم لوگ ملک میں مہنگائی کر دیں اور آٹے کے بحران پیدا ہو جائے، لوگ کھانے پینے سے بھی محروم ہو جائیں۔ کس بات کا؟ آخر مجھے بتا دینا کہ ٹیک ہوم کیا ہوا اس گورنمنٹ کا؟ ٹیک ہوم یہ ہوا کہ سارے اپنے منہ پہ کالک ملے کہ ہم نے مہنگائی کر دی، ہمارے سے اکانومی نہیں سنبھالے گی، ڈالر کی ریٹ بڑھ گئے، پاکستان کی انڈسٹریز بند ہوگی، تو آخر کچھ تو انہوں نے ٹیک ہوم کرنا ہے۔ تو ٹیک ہوم ان کے پاس ایک ہی رہ جائے گا، اتحادیوں کے پاس، کہ گورنمنٹ سے ہم اس لیے الگ ہو رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ملک کے عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کر چکی ہے اور وہ اس کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اچھا لیکن دیکھیں چلے اس پہ تو ہم آگے چل کے بات کر سکتے ہیں کہ معاشی مشکلات تو اپنی جگہ رہیں گی، اور اس کے لیے ایک مربوط پلان ہونا چاہیے، کیونکہ عام انتخابات چلے ہو جاتے ہیں، قبل از وقت ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جو بھی حکومت بنتی ہے اس نے اسی طرح سے سخت فیصلے لینے ہوں گے معیشت کے حوالے سے۔ یہ کوئی ایزی واک نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ لوگ پریپیئرڈ ہیں کہ اگر آپ لوگ کیونکہ کلیم کرتے ہیں کہ سمپل میجورٹی حاصل کر لیں گے عام انتخابات میں، تو کیا پلان ہوگا؟ آئی ایم ایف کے پاس آپ کو تب بھی جانا ہوگا، دوسرے ممالک سے قرضے تب بھی حاصل کرنے ہوں گے؟ میرے نزدیک اللہ معاف کرے کہ جو تباہی اب کر دی ہے، اور اس میں مقتدر حلقے بھی اس بات سے بخوبی واقف ہو گئے کہ یہ ایک صرف نااہل ٹولہ ہی تھا، اور یہ ایک غیر فطری وینچر کو انہوں نے لانچ کیا جو کہ بڑی برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، کہ وہ یہی کہتے تھے کہ شاید یہ بہت ایڈمنسٹریٹر ہے، بڑے اچھے پنجاب میں ایسے گھوم لیتے تھے، اور زرداری صاحب کے پاس ایسی ٹرکس ہیں۔ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فیلئر کے بعد پاکستان یقیناً بڑے مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، اور آنے والے 3-4 ماہ میں یہ مرحلہ چونکہ پولیٹیکل ڈسٹ سیٹل نہیں ہونے والی جب تک الیکشن نہیں ہوتے، تو تب تک یہ چیزیں اور بڑھیں گی۔ اچھا ان کی بڑھنے کی صورتحال میں پھر یقیناً مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس میں ہماری جو معاشی ٹیم ہے وہ پہلے بھی اپنا ایک سوچ کے ساتھ ایک کاسمیٹک اکانومی سے نکل کے ہم ایک ریئل اکانومی کی طرف جا رہے تھے، اور ریئل گروتھ تھی، صرف برائے نام نہیں تھی۔ سو یقیناً اس دفعہ ہمیں اور مشکل فیصلے اور مشکل فیصلوں کے ساتھ ساتھ ایک بھاری بوجھ اٹھانا پڑے گا جو انہوں نے کیا ان 8-9 مہینے میں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا پنجاب کے معاملات پہ۔ ظاہر ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو اعتماد کا ووٹ لیا پرویز الہی صاحب نے،
اور پھر اس کے بعد یہ تحلیل کا مرحلہ ہوا. مجھے یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب اور آپ کی جماعت کو بڑی شکایتیں تھیں کہ ہمارے لوگوں کو فون کیا جا رہا ہے ان نون نمبر سے, پریشر ڈالا جا رہا ہے. اب کم از کم آپ کہہ سکتے ہیں, اور عمران خان صاحب کی شکایت آپ سمیت دور ہو چکی ہے, کہ نیوٹرلز واقعی نیوٹرلز ہیں, کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے تحریک انصاف کے لوگوں پر. نہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ میں نہیں, ایک منٹ. اگر کسی نے اپنا عمل دخل کیا اس سلسلے میں جو ابھی ووٹ آف کانفیڈنس ہم نے کی, اور جس کا اظہار عمران خان صاحب نے خود کیا تھا, اور اب ایز اے رزلٹ ہماری ون پوزیشن ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اچھا تھا. یقیناً اگر خان صاحب نے یہ بات کی ہے تو اس کے پیچھے حقائق ہوں گے, اس کے پیچھے ثبوت ہوں گے, اس کے پیچھے یقیناً ایم پی ایز نے جا کے ثبوت کے ساتھ بات کی ہوگی خان صاحب سے, تو تبھی خان صاحب نے اظہار کیا. لیکن وہ فیلئر کی طرف گیا, فیلئر کی طرف اس لیے گیا کہ لوگوں نے نیریٹو کو ووٹ دیا, اور جو خان صاحب کا نیریٹو ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, مہنگائی کے خلاف اور الیکشنز کی طرف, وہ اس نیریٹو کو ووٹ مل رہا ہے, اور اس ووٹ کو یقیناً ہر سیاسی آدمی چاہتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز نے یعنی مقتدر حلقوں نے, عباسی صاحب یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایم پی ایس کے اوپر دباؤ مقتدر حلقوں کی طرف سے آیا, انہوں نے ظاہر ثبوت کے ساتھ خان صاحب کو دکھایا بھی, اور پھر بھی انہوں نے خان صاحب کے نیریٹو کو ووٹ دیا, یعنی کہ وہ مقتدر حلقوں کے پریشر میں نہیں آئے. Is that what you're saying? میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیں آپ میری بات کو دوبارہ سے نہ سنیے گا, بڑی غور کے ساتھ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ بات. دیکھیں اگر خان صاحب نے یہ بات آ کے سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ میرے ساتھیوں کو کال آ رہی ہے ون کی پوزیشن میں, کہ ووٹ آف کانفیڈنس ہم نے ون کر لیا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کہیں گے کہ نہیں وہ مجھے شک تھا؟ بھائی وہ بات اگر خان صاحب نے کی ہے تو وہ فور شور بات کی ہے کہ یقیناً یہ کام ہوا ہے, لیکن اس کام کا نتیجہ کیا ان کے حق میں نکلا یا ہمارے حق میں نکلا, یہ ایک الگ بات ہے. تو لوگوں نے یقیناً اپنے پولیٹیکل کیریئر کے ساتھ کھلواڑ تو کرنا نہیں تھا, تو انہوں نے خان صاحب پہ اعتماد کا اظہار کیا کہ بھائی لوگوں کا نیریٹو کا, ڈیموکریسی ہے, ڈیموکریسی میں لوگ میٹر کرتے ہیں, تو لوگ اس کا مطلب یہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا تو یہ بتا دیجئے نا کہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے بھی آپ کو شکایات ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اے پولیٹیکل ہیں؟ میرے نزدیک اے پولیٹیکل کی بات تو کی جا رہی ہے, اور یقیناً کچھ اس کے بہتری کی گنجائش بھی ہو سکتی ہے, بٹ اگین جب تک ابھی جو ریسنٹ ایکٹیویٹی ہوئی, بہتری کی گنجائش ہونی چاہیے. یہ پاکستان کے پولیٹیکل کلچر کو ہم جب تک تبدیل نہیں کریں گے اور آگے نہیں بڑھیں گے, تب تک ریئل ڈیموکریسی نہیں ہو سکتی, اور پھر ادروائز پھر ڈیموکریسی چیپٹر کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے, اس کتاب کو ہی بند کر دینا چاہیے. لیکن ابھی کیا صورتحال ہے وہ جا کے واضح ہوگی, وہ جا کے واضح ہوگی جب ابھی الیکشنز کی ڈیٹ آئے گی, وہ واضح ہوگی جب آپ کا نگران سیٹ اپ آئے گا, وہ واضح ہوگی جب آپ کا اپ کمنگ الیکشن ہوگا. اب تو یہ صوبے کے لیے کہہ رہے ہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں الیکشن ہو. یہ الیکشن ڈیفائن کرے گا کہ واٹ ایگزیکٹلی دا ڈیسیژن ان کا فائنلی کیا ہوا, کہ whether they want to be apolitical or they are still into the politics. So let's see. واسق صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ دیکھیں یہ تو بات آن ریکارڈ تھی کہ پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اسمبلیہ تحلیل نہیں کرنا چاہتے تھے, بہت سارے انہوں نے اس وقت باتیں کہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز جو پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ خان صاحب کہ پوری سیکیورٹی ہے اور پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انشور بھی کر رہی ہے, اور پھر گرفتاری نہیں کی جائے گی کیونکہ پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے. یہ تمام چیزیں اب بھی کیا ملوث خاطر رکھی گئی ہیں؟ کیا یہ کنسرنز ہیں کہ خان صاحب کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے؟ خان صاحب دیکھیں بڑا بولڈ ہو کے جس آگ میں کودے ہوئے, یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. وہ پاکستان میں موجود ہیں, انہوں نے اپنا اتنا بڑا سٹیپ لیا, ان کو لائف کے تھریٹس تھے, وہ اپنی سپیچز میں کہتے رہے, ان کو فائنلی گولی لگ گئی, ان کے ساتھ لوگ اور بھی زخمی ہوئے. اس حد پہ جانے کے باوجود اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی آگے جب پولیٹیکل کمپین شروع ہونی ہے تو وہ دوبارہ سے روڈ کے اوپر ہوں گے. اچھا, تو یہ ان کو گرفتار کرنا ایک بڑا چھوٹا میٹر ہے. مجھے تو اللہ ان کو خیر و عافیت سے رکھے, یہ تو ان کے جان کے در نہیں, پہ وہ خود ہی کہتے ہیں نا کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں. تو اب وہ چیز ان کو لگتی ہے ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ پہلا سٹیپ نہیں بالکل بھی نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس راستے کا کانٹا کیا ہے؟ کیا کوئی اور پولیٹیکل تمام جماعتیں تو گٹھی ہو گئی ہیں, پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ پھر پیچھے ایک ہی آدمی ہے جس کا لون چیلنج ہے ان سب کو, اور چیلنج اس سسٹم کی وجہ سے اور پاکستان کے لیے. تو ان کے راستے کا کانٹا کون ہے؟ پھر عمران خان اور پی ٹی آئی ہے.
اس کو ہٹانے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے, وہ ہر حد پہ جائیں گے. وہ گرفتاری ہو سکتی ہے, وہ گرفتاری کے ساتھ ساتھ جان, دیکھ گرفتاری تو ایک پھر اب سیکنڈری میٹر رہ جاتا ہے, پرائمری تو جان آ گئی ہے, وہ تو جان کے پیچھے پڑے ہوئے. اچھا سو یہ تھریٹس ہیں, لیکن جان کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے عمران خان صاحب کی؟ تمام 13 کی 13 جماعتیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے لیے لالے نہیں پڑے ہوئے. وہاں سے کے پی کے میں صفایا ہوا ہے مولانا صاحب کا, اور پنجاب سے جو سو کولڈ ایک پولیٹیکل پارٹی پاکستان کے سب سے بڑی عباسی صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتیں کنسپائر کریں گے خان صاحب کی جان لینے کے لیے؟ میں نے کوئی نئی بات کی ہے تو آپ مجھے بتا دیں. اس میں یہ تو ایک سیاسی جنگ ہے نا, یہ سیاسی جنگ تو سیاسی داؤ پیچ سے ہے, اس میں کہیں نہیں سیاسی جنگ ہے تو پھر کنٹینر کے اوپر آپ مجھے بتا دینا کیا ہوا پھر. یعنی آپ لوگ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں کہ گولیاں کس نے چلائیں. چلیں اب آگے ذرا آخری سوال میں آپ سے کر لیتی ہوں کہ پرویز الہی صاحب یعنی کاف لیگ کے ساتھ اب کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پائی ہے؟ انہوں نے منوان وہی کام کیا جس کا کہ ان سے بار بار کہا جا رہا تھا. سو اب کتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ دیکھیں 3 سیٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ ہماری, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹس کے اوپر ہوئی ہیں, اور اللہ کے فضل سے تینوں مراحل میں کوئی ایسا ڈیڈ لاک نہیں ہے جس کے اوپر کوئی بات کی جائے کہ شاید کوئی ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا جس کے نتیجے میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے. انہوں نے ثبوت دیا کہ وہ بالکل اپنی بات کے زبان کے پکے ہیں, اور ان کے اوپر بڑا یقیناً پریشر تھا. وہ وزیر اعلیٰ تھے اور پروجیکٹس ان پروگریس تھے, ساری باتیں ہونے کے باوجود, اور پھر ایک سیپریٹ اینٹیٹی ہیں, ایک انڈیویجول حیثیت سے وہ ہمارے ساتھ کولیشن میں, ڈیڈ لاک نہیں ہے. نمبرز کیا ہے؟ کتنی سیٹس پر ایڈجسٹمنٹ کے اوپر تقریباً بات پوری ہو ڈسکلوز کرے کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہماری ہے. نہیں, یہ ہماری پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کے فائنل ڈیسیژن کے بعد ڈسکلوز کرے گی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اٹ ہیز بین سیٹلڈ. کیا یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ بلے کے نشان سے ہی اب پرویز الہی اور مونس الہی اور ان کے لوگ پارٹیسپیٹ کریں؟ ابھی امیچور ہے بات کرنا, یہ میرے خیال میں اٹ ول ٹیک ٹائم. امیچور ہے. تھینک یو سو مچ واسق قیوم عباسی صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.